बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज पहली दफ़ा पख्तूनख्वा के अंदर एक पब्लिक मीटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली, कोalition गवर्नमेंट थी, और 2018 में पख्तूनख्वा के लोगों ने जो कभी दूसरी बारी नहीं देते, उन्होंने एक ज़बरदस्त तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे खुशी यह है कि हमने कोई रिवायती सियासी तरीके इख्तियार नहीं किए इस मैंडेट को लेने के लिए। हमने इलेक्शन साफ और शफाफ करवाई। कोई भी आज कोई चाहता है कि इलेक्शन को कोई भी हल्का खलवाना, हम तैयार हैं खोलने के लिए, क्योंकि हमें पता है साफ और शफाफ इलेक्शन हुई। हमने कोई अरबों अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड्स नहीं फेंके। जिस तरह पंजाब में ये 2018 में जो आज हमें पता चल रहा है, जो इतना बड़ा खसारा इस गवर्नमेंट को मिला, इसमें एक बहुत बड़ा खसारा की वजह अरबों अरबों रुपए इन्होंने इलेक्शन मुतासर करने के लिए डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे पिछली हुकूमत ने खर्च किए। हमने कोई पैसे नहीं खर्च किए। इलेक्शन साफ और शफाफ करवाया। जीते इसलिए कि लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। लोगों का जो लोगों ने, पख्तूनख्वा के लोगों ने जो सियासी शऊर रखते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि इस हुकूमत ने, हाँ अगर पूरे भी वादे नहीं किए, लेकिन इन्होंने कोशिश की और इन्होंने जो पहली हुकूमतें थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस थी, और इसलिए ये एक जबरदस्त मैंडेट मिला। इसकी मुझे फिर से बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि एक नई सोच को लोगों ने वोट दिया। महमूद खान, आपने अभी बात की, आपने 2-3 बातें की। पहले तो मैं आप सबके सामने इसलिए मुझे महमूद खान पसंद हैं क्योंकि एक सादा और सच्चा इंसान है। और दूसरा मुझे महमूद खान की ईमानदारी के ऊपर पूरा एतमाद है। जितना भी अक्लमंद आदमी हो, अगर वो ईमानदार नहीं, दयानतदार नहीं, उसकी अक्ल का कोई फायदा नहीं। पंजाब के अंदर बड़ा लोगों ने मजाक उड़ाया जब हमने एक गरीब तरीन, सबसे पासमानदा इलाके से उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना दिया पंजाब का। पंजाब के लोगों को गलत आदत 30 साल से पड़ी हुई थी कि चीफ मिनिस्टर बादशाह बना हुआ है, 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, 4-4 कैंप ऑफिस। कैंप ऑफिस का मतलब कि जो भी वो कैंप ऑफिस चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करे, सारा उसका खर्चा अवाम के टैक्स के पैसे से जाता था। और फिर प्राइम मिनिस्टर का जहाज इस्तेमाल कर रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब, 35 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है उस पर, 35 करोड़ रुपया अवाम का पैसा। एंटरटेनमेंट चीफ मिनिस्टर की 35 करोड़ रुपया, और यहां उस्मान बुज़दार एक सादा आदमी, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई कैंप ऑफिस, सस्ता, खर्चे कम, तो और ईमानदार और दिलेर। उसने बड़े बड़े जो माफिया थे उन सब का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। और इसी तरह ये जो 2 चीफ मिनिस्टर पंजाब और पख्तूनख्वा के मैंने सिलेक्ट किए, मुझे इनके पर कॉन्फिडेंस था कि खड़े होंगे, ये किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, ये किसी माफिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये दयानतदारी से जो पैसा पख्तूनख्वा के लोगों का है उन लोगों पे खर्च करेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आज खुशी हुई जब महमूद खान ने मुझे
صبح جو شیلٹر ہاؤس غریب لوگوں کے لیے جو سڑکوں پہ سوتے تھے ان کا جو بھی گھر دکھایا صبح جو انہوں نے زبردست بنایا ہے، میں خاص خراج تحسین محمود خان آپ کو پیش کرتا ہوں اس کی. اور آپ نے 5 پشاور میں اب 5 وہ گھر بنائے ہیں، ہم تو ان کو پناہ گاہ کہتے تھے، انہوں نے مہمان خانہ اس کا نام رکھا ہے. 5 وہ لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس سردی کے اندر اپنے سر پہ چھت رکھ سکیں، مزدور آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں لوگ، ان کے لیے 5 پشاور کے اندر آپ یہ مہمان خانے بنائے ہیں. تو میں اس کے لیے آپ کو خاص آج مبارک دیتا ہوں. میرے یہاں وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پیز بھی ہیں. میں آپ کو سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم سب بات کرتے ہیں، ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں. میں یہ 70 سال سے سنتا آ رہا ہوں، جب 70 سال تو نہیں، میری عمر 66 سال تو 5 سال ہی کم ہوں میں. تو جب سے پاکستان بنا ہے اسلامی ریاست کے میں نام سنتا آیا ہوں. اور میں اپنی سامنے ہم نے آنکھوں کو دیکھا ہے کہ غریب اور امیر میں فرق بڑھتا گیا ہے. غریب ہوتا گیا ہے، امیر بڑھتا گیا ہے. اور میں وہ سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 1965 سے جو ہمارے بچے جن کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ بیماری، یہ یاد رکھنا یہ بڑی خوفناک بیماری ہے کہ بچے کو کیونکہ خوراک نہیں ملتی، نہ اس کا ذہن پورا ڈیولپ ہوتا ہے، نہ اس کا جسم پورا بڑھتا ہے. تو سوچیں کہ اگر ایک ماں اور بچے کو خوراک پوری نہیں ملتی تو اس کا مطلب ان کے پاس ان کے کیا حالات ہوں گے. تو ہمارے ملک میں کبھی بھی 40% سے نیچے ہم نہیں آئے سٹنٹڈ گروتھ پہ. اس کا مطلب کہ ہماری جو اکثریت تھی وہ ہمیشہ غربت کے لکیر کے اوپر یا نیچے تھی. میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا، میں نے جب بھی جتنی بھی حکومتیں آئیں، صرف ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، پہلی دفعہ عوام کا نام سنا تھا. لیکن میں نے کسی حکومت کو یہ نہیں سوچا کہ یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جنہوں نے پاکستان کو جو پہلی جو آبجیکٹیو ریزولوشن بنائی تھی، اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا. لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کو فلاحی ریاست پہ لے جانے کے لیے کوئی میں نے قدم نہیں دیکھے، کوئی میں نے سوچ نہیں دیکھی. ساری پالیسیز بنتی تھی ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ دیکھ لینا، جس ملک کا تعلیمی نظام امیر کو امیر کرے اور غریب کو غریب کرے، وہ کیسے فلاحی ریاست بن سکتی ہے؟ ایک تعلیم کا نظام ہی ایک ناممکن بنا دیتا ہے ایک عام گھر کے بچے کو اوپر آنے کے لیے. وہ کیسے وہ سی ایس پی کا امتحان دے، کیسے وہ ڈاکٹر بنے، کیسے انجینئر بنے، اگر اس کو ہم نے وہ تعلیم دے رہے ہیں جس سے وہ اوپر ہی نہیں آ سکتا. اور کبھی میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ کوشش کرے کہ یہ سسٹم چینج کرے. ہم پہلی دفعہ ایک تعلیمی نصاب کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے پاکستانیوں کے لیے بچوں کو کم از کم ایک نصاب ملے تاکہ ایک قوم تو بنے. اس کے علاوہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا جو ہسپتال تھے، شروع میں ہمارے ہسپتال بہتر تھے جب انگریز گیا. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل غریبوں کے لیے بن گئے اور پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، امیر کے لیے غریب کے لیے. تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو کیسے اوپر لے کے آنا ہے. تو یہ بنیادی چیز تھی کہ جب اس سردی میں لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں اور کبھی کسی حکومت نے نہیں سوچا کہ یہ کتنا ہمیں پیسہ لگنا تھا، ان لوگوں کو ہم شیلٹر دے دیتے، ان کے سر پہ چھت دے دیتے. تو میں نے صرف محمود خان سے بات کی. آج انہوں نے مجھے ایک وہ دکھایا، پناہ گاہ دکھائی، مہمان خانہ، اور 4 اور کی میں نے انہوں نے تصویریں دکھائی. انہوں نے 5 آج جو بس سٹیشن ہیں جدھر باہر سے لوگ آتے ہیں جو سوتے ہیں، 5 اور انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے. تو میں اس کے لیے خاص آپ کو مبارک دیتا ہوں محمود خان.
کیونکہ دیکھیں پھر سے میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھنا پلیز، یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں، میں ساری زندگی جو بڑا کام کیا اس کے اوپر چلا ہوں۔ نماز میں اللہ صرف آپ کو کہتا ہے، آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، راستے پہ، منزل پہ نہیں، راستے پہ۔ منزل پہ اللہ پہنچاتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، ہمیں ہمارے سے صرف وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس راستے پہ چلیں۔ یہ ہے وہ راستہ جب آپ احساس اپنے کمزور طبقے کا آپ کے دلوں میں احساس آتا ہے، یہ ہے وہ راستہ۔ اور مدینہ کی ریاست، یہ یاد رکھنا، مدینہ کی ریاست کا مطلب سنت پہ چلنا۔ قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو۔ ان کا راستہ تھا مدینہ کی ریاست، انہوں نے اصول بنائے تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، ابھی تیمور جھگڑا کہہ رہا ہے جی پیسے کدھر سے آئیں گے، تو ان کے پاس پیسے کدھر سے آئے تھے جب انہوں نے یتیموں کو، بیواؤں کو، معذوروں کو، لوگ تو مدینہ کی ریاست تو غریب تھی۔ جو پہلی جنگ بدر ہوئی تھی 313 جو لڑنے والے تھے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، ڈنڈوں سے کے لڑے تھے، تو وہ تو غریب تھے، لیکن انہوں نے پرائیورٹی دی، اپنے اوپر پیسے نہیں لگائے، محل نہیں بنایا۔ جب ان کی فوجوں نے جیتنا شروع کیا تو اس پیسے سے انہوں نے کوئی بڑا محل نہیں بنا لیا اپنے لیے۔ اور وہ سارے جو خلفائے راشدین تھے سب نے سادگی سے زندگی گزاری، عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کیا، پیسے والوں سے ٹیکس لیا جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، عوام پہ خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، معذوروں پہ، کمزوروں پہ، یتیموں پہ۔ تو یہ تھا تاثر پاکستان کا، یہ کسی مقصد کے لیے ایک ملک بنا تھا، اس کا ایک آبجیکٹو تھا، مقصد تھا۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ جو آپ نے کیا محمود خان، یہ ہم نے ایک پیغام دیا ہے، اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ یہ مختلف ہے اسٹیٹ، یہ مائنڈ سیٹ مختلف ہے، پیسے نہیں بھی ہیں تو ہم نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کرنی ہے، اس کو اوپر اٹھانا ہے۔ اور جو بھی میرے وزیر ہو یہاں بیٹھے، آپ سب اپنے ذہن میں ڈالیں، جب آپ آفس جائیں پہلے تو سب کو آفس جانا چاہیے، ہر روز آفس جانا چاہیے، شام تک بیٹھنا چاہیے وہاں، اور مجھے پتا چل جائے گا کون آفس نہیں جاتا، اور پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لیا۔ اب تو ہمیں پرابلم بھی نہیں ہے، پہلے تو بڑا مسئلہ تھا، سارا وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فارورڈ بلاک نہ بلا رہے اور گورنمنٹ نہ گر جائے۔ اب تو ہمیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھ کے اپنا پوری ذمہ داری لینی ہے۔ دیکھیں جب بھی آفس جائیں اپنے سے پوچھیں، جب شام کو اٹھیں، کیا میں نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے جس سے نچلے طبقے کو فائدہ ہوگا؟ کیا میں نے کسی انسان کا فائدہ کروایا ہے؟ یہ جب آپ اٹھیں گے آپ آٹومیٹکلی آپ کی پالیسیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو نمبر 1 جو بھی آپ کی پالیسیز بنیں گی، یہ جو آپ نے 100 ڈے پلان بنایا، ذہن میں رکھنا کہ یہ ساری اب پالیسیز بنا رہے ہیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانا۔ اور میں فاٹا پہ بھی آتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ بھی آپ نے تیمور جھگڑا آپ نے بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ایک چیز سمجھنا۔ دیکھیں نوجوان آبادی ہے ہماری، نوکریاں چاہیے، غربت بھی ہے، ہم جب تک بزنس کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے، ان کے لیے بزنس کرنے کو آسان نہیں کریں گے، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، نوکریاں کدھر سے ملیں گی؟ کتنے دیہات میں کام کر سکتے ہیں؟ آخر میں تو آپ کو سرمایہ کاری چاہیے۔ اور سب سے دنیا میں ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، سرمایہ کاری ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے، اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرمایہ کاری کو روکتا ہے۔ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو 1970 سے ایک ذہن میں چیز پڑی ہوئی ہے، جب سے وہ ایک نیشنلائزیشن ہوئی تھی پاکستان میں، کہ کوئی سرمایہ کاری بری چیز ہے، سرمایہ کار بری چیز ہے۔
یہ ہمارے پولیٹیشین میں بھی سوچ آ گئی, بیوروکریسی بھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی تھی وہ جا کے دبئی چلے گئے, کوئی چلا گیا ملیشیا, کوئی بنگلہ دیش میں کر رہا ہے. پاکستان میں جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو یہ حال ہے پاکستان کا کہ 21 کروڑ کے پاکستان میں صرف 24 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ ہے, اور وہ ملیشیا جو کہاں تھا, کہاں پاکستان تھا اور ملیشیا کدھر تھا, آج ملیشیا کی 220 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور ان کی آبادی صرف 6 کروڑ ہے. سنگاپور کی 50 لاکھ کی آبادی کی ایکسپورٹ 330 ارب ڈالر ہے, کیونکہ ہم نے نہ سرمایہ کاری ہونے دی اور پھر نہ باقی بھی چیزیں کہ جو ہم نے نالج اکانومی بنانی تھی, تعلیم پہ انویسٹ کرنا تھا, ہیومن ڈیولپمنٹ یہ نہیں کیا ہم نے. تو پہلے تو آپ گورنمنٹ کی وزیروں کو سب جب اپنی ڈپارٹمنٹ سے بیٹھیں گے, اپنے نیچے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کو پلیز ایک چیز یہ بتائیں کہ جب تک بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا آپ نہیں کریں گے, اس کا ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ جو ابھی تیمور جھگڑا بات کر رہا تھا, جب تک ہم آسان نہیں کریں گے تب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی, اور جتنا پوٹینشل ہے اس ملک کا وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. تو میں اور اچھا میں اپنے بیوروکریٹس کا بھی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو کمشنر 1935 کی, میں اب یہ سنیں, 1935 میں ایک کمشنر یا بریگیڈیئر اپنی مہینے کی سیلری میں, ایک مہینے کی سیلری میں 70 تولہ سونا خرید سکتا تھا, ایک مہینے کی سیلری میں. تو آج اس کی حالات کیا ہے کہ وہ کدھر. میرے والد جب 1950 میں جب گورنمنٹ سروس میں آئے اور جب وہ کام کر رہے تھے تو ایک مہینے کی سیلری میں گاڑی خرید سکتے تھے. تو اب حالات ایسے ہیں کہ جو مہنگائی, انفلیشن وغیرہ کی وجہ سے اور آہستہ آہستہ ان کی سیلریز کم ہو گئی, تو ان کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی پاس جو تنخواہیں ملتی ہیں اس پہ ان کا گزارا نہیں ہوتا. لیکن میں آج ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کر لی, جس کے اندر یہ بہت بڑی چیز ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, کیونکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مطلب کہ سارے گورننس کے جو پروسیسز ہیں ان کو اب تیز کر لیں, آسانی پیدا کر دیں. کئی دفعہ رشوت لینے کے اندر اور سلو ڈاؤن کرتے تھے. اگر ہم نے یہ ٹھیک کر دیا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے یہ 3.5 مہینے میں دیکھا ہے, جتنی دنیا پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے, پاکستانی جتنے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں اتنا پیسہ آئے گا کہ تیمور جھگڑا میرے سے نہیں پوچھے گا جی پیسہ نہیں ہے اس کے لیے. پیسے کی کوئی آپ کو کمی نہیں ہوگی. ہم اپنے بیوروکریٹس کو بھی وہ تنخواہیں دے سکیں گے, ہم اپنے منسٹروں کو بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں, مجھے تو جو پرائم منسٹر کو تنخواہ ملتی ہے وہ میرے بنی گالا کا مہینے کا خرچہ ہی نہیں نکلتا اس پہ. تو ہم سب کو بھی صبر کرنا چاہیے. ایک وقت آئے گا جب ہم نے اپنا یہ سسٹم ٹھیک کر لیا, یہاں اتنا پیسہ آئے گا ہم صحیح تنخواہیں سب کو دے سکیں گے. کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایکسٹرا پیسہ بنانے کی یا رشوت لینے کی. یہ انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ جتنا ہمارے سسٹم میں رشوت لیتے ہیں, جتنا ہمارے سسٹم کے اندر یہ ریڈ ٹیپزم آتی ہے, اتنی کم انویسٹمنٹ آتی ہے, اتنا ہی ملک میں خوشحالی نہیں آتی, ویلتھ کریشن نہیں ہوتی, اور ہم اس چین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس کو توڑنا ہے. اچھا جی, اب میں صرف محمود خان آپ کی جو بات آپ نے کی کہ آپ نے خرچے کم کر رہے ہیں, ہم کیوں خرچے کم کر رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. ہمارے کئی نادان جرنلسٹ, بڑا پولیٹیشین نے مذاق اڑایا جی کہ پرائم منسٹر کے گھر گاڑیاں تو بیچی, بھینسیں بھی بیچ دی, بڑا مذاق اڑایا اس کے اوپر. اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, یہ سمجھنا ہے آپ سب نے. دیکھیں, جو ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں 100 سال پاکستان میں 100 سال ہم نے غلامی کی انگریز کی. انگریز کی غلامی میں کیا ہوا, انگریز یہاں سے پیسے ہمارے ٹیکسوں کے اوپر بڑے بڑے شاہانہ طریقے سے رہتا تھا. یہ جو گورنر ہاؤس ہے, یہ گورنر ہاؤس اب دیکھیں کتنا بڑا محل بنا ہوا ہے, یہ یہاں کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ بنا ہے.
تو پیسہ ہوتا تھا عوام کا، اور بادشاہ سلامت باہر سے آ کے ہمارے اوپر بادشاہ کی طرح رہتے تھے. لوگوں کو غلام سمجھتے تھے، وہ لوگوں کے پاس حقوق ہی نہیں تھے، وہ باہر سے آ کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے. تو ان کا جب کوئی پیسہ چوری کرتا تھا تو وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا تھا. وہ باہر کے لوگ تھے، حکمران تھے، اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا. حکومت کے پیسے کو لوگ اپنا پیسہ نہیں سمجھتے تھے، لہذا ٹیکس چوری کرنے کو بھی کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، اور کرپشن کرنے میں حکومت کا پیسہ چوری کر اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے نہیں تھے، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے. ہماری بدقسمتی یہ کہ جب آزادی ہوئی تو ہماری حکومتوں نے یہ نہیں کوشش کی اپنے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے کہ یہ اب عوام کی حکومت ہے. وہ بھی جو ہمارے لوگ آئے وہ بھی حکمرانوں کی طرح یہاں انہوں نے حکومت کی، وہ بھی ہمارے لوگوں نے بھی. اب دیکھیں وہی گورنر ہاؤس ہے، کسی نے فکر نہیں کی کہ ایک طرف 40% لوگ آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے، بچوں کو آپ خوراک نہیں دے سکتے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے، اور اتنے بڑے محل میں ایک آدمی رہتا ہے. یہ کسی نے نہیں سوچا. ابھی میں نے وہ جب کہا کہ لاہور کی گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنی چاہیے، توڑ کے فینس لگانا چاہیے، وہ کیوں کہا؟ اور وہاں لوگوں کو جانا چاہیے، یہ عوام کی پیسے پہ بنے ہوئے، یہ عوام کے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اتنے بڑے گورنر ہاؤس پہ رہے اور عوام کے لیے دیواریں بنی ہوں؟ فینس ہو، لوگوں کو سڑک سے نظر آئے کتنا خوبصورت جگہ ہے، اور لوگوں کو جانا چاہیے. جس طرح شاہ فرمان کو میں نے کہا ہے کہ آپ کو ہر روز مختلف خواتین کو، کالجز کو، کیونکہ 4 دیواری ہے یہاں، کنزرویٹو سوسائٹی ہے، ان کو جانا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، وہاں پکنک کرنی چاہیے. عوام کے لیے یہ چیزیں. اور محمود خان نے آج اچھا مجھے بتا دیا کہ شاہ فرمان نے یہ کہا کہ وہ جو پیسہ ان کا تھا ہی نہیں، کہتا میں نے وہ پیسہ ہی نہیں خرچ کیا. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن یہ ضروری ہے، دیکھیں یہ ضروری ہے سب کے لیے کہ اگر ہم نے عوام نے اپنی حکومت کو اون کرنا ہے، حکومت نے عوام کو اپنا سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے عوام کا 1-1 روپے کا حساب رکھیں، فضول خرچی نہ کریں. عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہو، جو کہ خلافت راشدہ میں، جو مدینہ کی ریاست میں سارا کوئی اپنے اوپر، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے، سارا جو پیسہ آتا تھا وہ کمزور طبقے میں چلا جاتا تھا. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے معاشرے کے اندر رحم آ جائے گا. اچھا مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی، جو پناہ گاہ میں مہمان خانے میں ایک نوجوان آیا. اب یہ ذرا سنیں. نوجوان نے کہا جی کہ میں نے سارے 5 مہمان خانے میں سارے جتنے بھی لوگ آئیں گے، اور میرے خیال میں 200 لوگ ایک مہمان خانے میں ٹھہریں گے، کہتا میں سب کے کھانے کا بندوبست کر رہا ہوں. اب وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ کیسے یہ آپ نے فیصلہ کیا؟ کہتا جی میں نے یہ سڑک پہ لوگ سو رہے ہوتے تھے تو میں ان کو جا کے کھانا دیتا تھا، اور پھر لوگوں نے جب دیکھا میں لوگوں کو کھانا دے رہا ہوں تو لوگوں نے مجھے پیسہ دینا شروع کیا، میں نے زیادہ لوگوں کو کھانا دینا شروع کر دیا. اور کہتا آج اس کا پورا NGO ہے، اس کا نام ہے ترس، یعنی رحم. وہ NGO ہے جو کہ اس نے فیصلہ کیا 5 کے 5 مہمان خانے میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو کھانا بھی دے گا اور ان کو پر کمبل اور وہ بھی چیزیں بھی دے گے. تو دیکھیں اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اس راستے پہ نکلتا ہے، باقی مدد اللہ کرتا ہے آپ کی. میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ یہ اپریل تک، مارچ اپریل تک اب سب کے سامنے آ جائے گی. ایکزون دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ ہے جو کہ ڈرلنگ کرتا ہے گیس اور تیل کے لیے. 27 سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان آنے کا. انہوں نے آ کے میرے سے میٹنگ کی. اب یہ سنیں ذرا، ہم سب کو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے.
میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں اگر وہ میں نے اس طرف لے گیا پاکستان کو جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جائے گا، اپریل میں آپ کو اس کا نتیجہ آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ اب جو ایکزون ہے انہوں نے ایک آف شور یعنی ہمارے سمندر کے اندر انہوں نے ایک جگہ دیکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ان کی کشتی آ گئی، وہ ڈرلنگ کر رہے ہیں اس میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں اتنی گیس ہوگی کہ 50 سال تک پاکستان کے گیس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جب ہم ڈرلنگ کریں تو وہ گیس لیک کر گئی ہو تو کچھ بھی نہ ہو اس میں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں رحم کی حکومت آ گئی، اوپر والے کی برکت آئے گی اور اس میں سے گیس نکلے گی. اچھا جی، اب میں اس کے اوپر صرف آخری چیز کہہ دوں. یہ جو عوام کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ایک طرف تو ہمارے چیف منسٹر ہیں پیسہ ایک ایک دیکھ کے خرچ کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک پنجاب کے چیف منسٹر تھے. پہلے تو انہوں نے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نے صرف اشتہاروں پہ 40 ارب روپیہ خرچ کیا اپنی تصویریں لگا کے. پھر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 35 ارب روپیہ انٹرٹینمنٹ میں چیف منسٹر پنجاب نے، اور 35 کروڑ روپیہ انٹرٹینمنٹ پہ 35 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا. اب یہ لوگ پوچھ ٹیکس کیوں لوگ دیں؟ اگر میرا ٹیکس ایسے استعمال ہو رہا ہے میں کیوں ٹیکس دوں گا؟ ساری دنیا میں پاکستان اس وقت سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. پاکستانی جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. اور اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اب آپ سب پاکستانی قوم نظر رکھے، جو بھی حکومت کرے ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کے جو وہ جس طرح پبلک کا پیسہ استعمال کرتے ہیں آپ نظر رکھیں اس کے اوپر، کیونکہ آپ کا پیسہ ہے. یہ وہ انگریز کا زمانہ نہیں جب وہ حکمران آیا تھا، یہ تو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے پہ حکومت چل رہی ہے. اور جو کرپشن ہے وہ عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. ہم نے ابھی صرف اسلام آباد میں کم از کم 350 ارب روپے کی زمین جو انکروچ ہوئی تھی وہ چھڑوائی ہے. 350 ارب روپے کی. ادھر پنجاب میں میرے اس سے بھی زیادہ انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی تھی، بڑے بڑے مافیا نے زمین چھڑوائی ہے. اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ کوئی کہہ رہا ہے جی دیکھیں عورتوں کو نکال دیا، یہ پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یعنی یہ عوام کی زمین ہے. حکومت کی زمین کا مطلب عوام کی زمین ہے. اس میں بڑے بڑے مافیوں نے قبضہ کیا عوام کی زمین. اور جب ہم لوگوں کو یہ اعتماد دیں گے کہ آپ کے پیسے کی ہم رکھوالی کر رہے ہیں تب لوگ ٹیکس دیں گے. اور اس ملک میں یہ سوچیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں کہ صرف سارے 21 کروڑ پاکستان میں صرف 72,000 لوگ ہیں 72,000 لوگ ہیں جو 2 لاکھ روپے کی انکم دکھاتے ہیں. 21 کروڑ پاکستانیوں میں جو 2 لاکھ روپے مہینے کی انکم دکھاتے ہیں. آپ سوچیں کہ 2 لاکھ روپے مہینے کی انکم کیا ہے. یہ بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں رکھی آپ تو 2 لاکھ تو وہی. تو سارے پاکستان میں صرف 72,000 لوگوں نے ڈکلیئر کیا. یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے جب تک کہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ملک نہیں چلے گا. اور وہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک انوائرمنٹ بنانی ہے، لوگوں کو اعتماد دینا ہے کہ آپ کا ٹیکس ہمارے مغل اعظم لائف سٹائل پہ نہیں خرچ ہوگا، یہ عوام پہ خرچ ہوگا. میں اب آپ کے سامنے یہ صرف موٹی موٹی چیزیں یہ جو آج آپ نے باتیں کی ہیں میں صرف چیزیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں سب سے پہلے تو پشاور اگر انشاءاللہ اور جس طرح حالات جا رہے ہیں، وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دو طالبان سے. میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے. اب اللہ کا کرم ہے، اللہ الحق ہے، تو آج بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ 17 کو پاکستان نے بات چیت کروائی امریکہ اور طالبان کی. اگر یہاں امن ہو گیا افغانستان میں،
یہ یاد رکھیں پشاور وہ شہر ہے جو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا سے کیا بن جائے گا، کیونکہ یہ سارا آگے روٹ چائنا کی بھی وجہ سے، کنیکٹیوٹی سی پیک کی وجہ سے یہ سینٹرل ایشیا تک روٹ کھل جائے گا۔ اس کا مطلب کہ پشاور ایک ہب بن جائے گا، پشاور ایک وہ جگہ بن جائے گی جو کہ کامرس کا ہب بن سکتا ہے اور پھر ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ، کیونکہ پہلے میں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھے، اب میرے پاس اختیار ہے۔ انشاءاللہ یہ جو بالا حصار فورٹ ہے اس کو ہم فرنٹیئر کو اور زمین دیں گے، اس کو ہم سینٹر بنا دیں گے پشاور کا، اور ٹورزم کا سینٹر بنا دیں گے۔ سوچیں کہ ٹورزم سے کتنا پیسہ آئے گا۔ وہ جو سینٹر بن جائے گا بالا حصار، ادھر ہم چھوٹے چھوٹے اینٹیک ہوٹل و ریسٹورنٹس بن جائیں گے، وہ سارا پشاور کا سینٹر بن جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پرانا شہر ہے پشاور کا، یہ یاد رکھیں پشاور کا شہر دنیا کی سب سے وہ کہتے ہیں دی اولڈسٹ لیونگ سٹی، جو ابھی بھی یہ سب سے 2500 سال پرانا یہ پشاور کا سینٹر۔ تو اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ ایک آگے وہ ایک واک بنائی ہوئی ہے، وہ جو وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں 100 روزہ کارکردگی کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنی روایتی سیاسی طریقے سے نہیں رہنا، نہ اپنایا وہ طریقہ۔ مینڈیٹ کے لیے ہم نے صاف شفاف الیکشن کرائے، ہم نے اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ اس پہ خرچ نہیں کیے۔ دوسری بار پی ٹی آئی کو حکومت کو مینڈیٹ ملا، اس پر ہم کے پی کے عوام کے شکر گزار ہیں۔ لوگوں نے نئی سوچ کو ووٹ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ پر فخر ہے اور ان پر مجھے مکمل اعتماد ہے۔ مزید کہا کہ پشاور میں غریب اور نادار مزدور لوگوں کے لیے پناہ گاہوں کا قیام لائق تحسین اقدام ہے۔ تعلیم کا نظام ناممکن کو ممکن بناتا ہے، ہم یکساں تعلیمی نصاب کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پالیسیز بناتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نچلے طبقے کو ہم نے اوپر لے کر آنا ہے، سرمایہ کاروں کے لیے بزنس کیمپین کو آسان بنانا ہے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکے۔ معاشی ترقی اور روزگار کی فراہمی کے لیے سرمایہ کاری کو ہمیں فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں گورننس کو امپروو کرنا ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کار مکمل اعتماد کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ اس کے بعد فاٹا قبائلی علاقہ کا جو ضم ہونا ہے پختونخوا کے ساتھ، یہ پلیز سب یاد رکھ لیں، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حکومت ابھی ہماری گفتگو اس کے اوپر ہوئی ہے کہ گورنر، چیف منسٹر، وزیر، سینیٹرز فاٹا کے اور ایم این ایس فاٹا کے اور ہمارے اپنے وزیر، یہ پوری بیٹھ کے اب سے پوری ایک روڈ میپ دینے لگے ہیں، ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ، اور اس کے اوپر ہم ایمرجنسی کرنے لگے ہیں کیونکہ وہاں اس وقت نہ پرانا قانون ہے، جو نیا عارضی قانون بنایا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو آئی جی آر اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے، اور وہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کیونکہ ایک عارضی قانون چاہیے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت فاٹا کے لوگوں کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی ویکیوم ہے۔ تو آج ہم نے طویل ڈسکس اس کے اوپر بات چیت کی ہے اور انشاءاللہ اس کی پوری ایک روڈ میپ دینے لگے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ کریں۔ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیں تاکہ ہیلتھ انشورنس ہو، فاٹا کے لوگوں کے پاس کم از کم کسی بھی اسپتال میں جائے ان کا علاج ہو سکے۔ اچھا، اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے ساری اپنی غلطیوں سے سیکھ کے نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں، اور اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر گاؤں کو اس کو اور مضبوط کریں گے، جو ولیج کاؤنسلز ہیں، پھر ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے اپنے تحصیل ناظم کی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بلیک میل کیا جاتا تھا فنڈز کے اوپر، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ ایک تکڑا تحصیل ناظم، اور یہ انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے، اچھا ہیلتھ کا صرف میں آپ کو ایک بتا دوں، ہسپتالوں کا اب سمجھیں ہم کوشش کیا کر رہے ہیں۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہ اتنا ہی بہتر ہو جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سزا اور جزا ہے۔
پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جو محنت کرتا ہے اس کو اتنا پیسہ ملتا ہے, بونسز ملتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو ایکشن لیتے ہیں, وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. اور ہمارے راستے میں یہ بہت بڑا مسئلہ آیا, یہ جو ہم نے ریفارمز کی ہاسپٹل کی. اور مجھے یہ بھی آج کہنا ہے کہ 2 ہمارے ہیلتھ سیکٹریز تھے جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ریفارمز کے خلاف کام کر رہے تھے. ہمیں بعد میں پتا چلا وہ خود ہی ہمارے سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے. یہ میں آج ہیلتھ منسٹر کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے آپ ہیں الیکٹڈ, آپ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں پبلک کا, اگر کوئی بھی بیوروکریٹ آپ کے سامنے رکاوٹ پیش کرتا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. کہ یہ بعد میں پتا چلا کہ ہمارا کام ہی نہیں آگے بڑھ رہا تھا. بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ہمارے دو آئے تھے ہیلتھ سیکٹریز, وہ ڈاکٹرز جو کہ پرانے نظام چاہتے تھے, چینج نہیں چاہتے تھے, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کا مافیا تھا, وہ ان کے ساتھ مل کے سیبوٹاج کر رہے تھے ہمارے پروگرام کو. تو اس وقت آپ نے ہشام, آپ نے کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی کسی کے اوپر, کیونکہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. آپ کو آخر میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں کیا کرتا, مجھے بیوروکریٹ نے کام نہیں کرنے دیا, لوگ آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گے. ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ کے نیچے کام نہیں کر رہا اس کو نکالیں, اگر وہ آپ کو سیبوٹاج کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں, اس کو سروس سے نکالیں, لیکن جواب دیں. آپ, ذمہ داری آپ کی ہے, آپ نے پرفارم کرنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد رول آف لا, یہ بڑا ضروری ہے چیف منسٹر صاحب, کیوں آپ نے سول پروسیجر کوڈ کا قانون پاس کیا ہوا ہے کہ 1 سال کے اندر سارے سول کیسز کا فیصلہ ہوگا. پلیز اس کو امپلیمنٹ کروائیں. یہ بڑی مشکل سے آپ کی سول پروسیجر کوڈ بنی تھی. ہم ادھر فیڈرل لیول پہ بھی اب اس کو قانون میں لا رہے ہیں, اور ہم فیڈرل لیول پہ بھی کرمنل پروسیجر کوڈ کو ٹھیک کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو مرڈر کیسز ہیں یہ سالوں چلتے ہیں, ان کو جلدی ہی ختم کیا جائے, تاکہ پورا رول آف لا کا سسٹم ہم ٹھیک کریں. تعلیم کے اندر, ویسے تعلیم میں پچھلی باری پختونخوا کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایک اور لیول پہ لے کے جائیں گے, پہلے سے جو آپ نے سبق سیکھے ان سے اور بہتر کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تعلیم کے اندر, اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن. مجھے پتا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پیسہ آ جائے گا. دیکھیں, میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا وہ میں نے کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہی پاکستانیوں سے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. تھوڑا سا صبر کرنا ہے, تھوڑا سا ہم اپنے یہ سسٹمز ٹھیک کر لیں جو ہم کرنے لگے ہیں سینٹرل لیول پہ, اپنے اداروں کو ٹھیک کر لیں. ٹیمیں بن رہی ہیں ابھی ہماری تو پارٹی پہلی دفعہ پنجاب اور فیڈرل لیول کے اوپر اقتدار میں آئی ہے. ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو دیکھ رہے ہیں ابھی نیچے ٹیمیں, جس طرح میں ابھی ہشام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو بخشنا نہیں ہے, ہمارے بھی نیچے پہلی دفعہ لوگ آ رہے ہیں, ہم آزما رہے ہیں, ہمارے سسٹم سیٹ ہو رہے ہیں, ٹیمیں بن رہی ہیں. تھوڑا سا صبر کر لیں, انشاءاللہ اس ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اچھا, اور یہ جو 10 ارب درخت کا ہم نے سارے پاکستانیوں میں فیصلہ کیا, اور جو بہت زبردست کام کیا تھا, یہاں اشتیاق برقی بیٹھے ہوئے ہیں, میں خاص مبارک دینا چاہتا ہوں ان کو. 1 ارب درخت, کوئی بھی اپوزیشن والا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سچ ہے. ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گوگل سے میپ پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں, ویسے اگر آپ خود نہیں جا سکتے. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اور اب تو دنیا یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ گلوبل وارمنگ یہ بہت بڑا دنیا کو, آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے اس سے. پہلی دفعہ ایک کسی حکومت نے پاکستان میں کسی صوبے نے اتنی بڑی کیمپین کی تھی, اور اب یہ سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہم نے 10 ارب درخت لگانے, اور جو پختونخوا کا ماڈل ہے یہ ریپلیکیٹ کریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب, بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ شہروں کے اندر جدھر جدھر آپ کو زمینیں ملیں ان کو پارکس بنائیں, پبلک پارکس کے اندر کنورٹ کریں, تاکہ لوگوں کے لیے جگہ ہو, کوئی تاکہ ہرا سبزہ نظر آئے, درخت ہو گئے.
اور نوجوانوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈز بہت ضروری ہے بنانا. ہمارا یہ ینگ پاپولیشن ہے, اس میں سپورٹس ہی نہیں ہے, اور جو اب اگر نوجوانوں کے لیے سپورٹس نہیں ہے تو دوسری طرف غلط طرف لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم, یہ ان کے رائٹ ہے, ان کا حق ہے, ہمارا فرض ہے کہ ان کو سپورٹس گراؤنڈ بنا کے دینا. اور قبائلی علاقے کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ وہاں بڑی بےتابی سے وہ چاہتے ہیں سپورٹس کھیلنا, ان کے لیے بھی قبائلی علاقے جو اگزام ہو رہے ہیں ادھر ساری جگہ ابھی سے پلاننگ کریں سپورٹس گراؤنڈ کی. اس پہ کوئی زیادہ پیسہ نہیں خرچ ہوتا. گورنمنٹ کی گراؤنڈیں پڑی ہوئی ہیں, وہی گورنمنٹ کی گراؤنڈوں کو جو زمین پڑی ہوئی ہے اس کو کنورٹ کریں سپورٹس گراؤنڈز میں اور پارکس میں. اور آخر میں میں چیف منسٹر صاحب آپ کو میری آخری صرف یہ خوشخبری آپ کو سنا دوں, جو آپ کے ہم مومن ڈیم ہم بنا رہے ہیں. اب ایک تو باشا ڈیم بن رہی ہے, ایک مومن ڈیم کے لیے بھی ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. مومن ڈیم سے کیا ہوگا, ساری ہمیشہ کے لیے پشاور کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سارا مومن ڈیم سے پشاور کو پانی آئے گا, اور یہ ضروری ہے کیونکہ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. سارے پاکستان کے شہروں میں اب پانی کا مسئلہ ہے. ہم نے یہ بڑا اچھا آپ نے کیا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ایک پانی کی اتھارٹی بنائی. یہ ضروری ہے کیونکہ اب تک اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس پانی کا کام کر رہے تھے, کوئی بھی نہیں کام کرتا تھا. اب ہم نے پنجاب میں بھی ایک اتھارٹی بنا دی ہے پانی کی. وہ ساروں کو, ساری جو بھی پانی کی اتھارٹی سب ایک کے نیچے آ گئی ہیں. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ صاف پینے کا پانی ہم نے پاکستان کے لوگوں کو 5 سال میں دینا ہے. جدھر بھی پاکستانی لوگ ہمارے بستے ہیں لوگ, ان کو ہم نے صاف پینے کا پانی دینا. اس کا پورا پروگرام ہم نے بنایا ہے. وہ انشاءاللہ, اور وہ اگر آپ شیئر کر لیں گے جو پنجاب میں کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کی. میں آخر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں اپنے وزیروں کو آخر میں پھر تاکید کر رہا ہوں, 3 مہینے آپ کے پاس ہیں. ابھی بھی میں آپ کا کام دیکھوں گا, لیکن مزید 3 مہینے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں, آپ کو ہر روز آفس جانا چاہیے. میں نے اب تک 2 چھٹیاں لی ہیں اور ایک اور چھٹی ہوگی, اب تیسری چھٹی. اور اس لیے کام کیا ہے کیونکہ جب آپ شروع میں نئے سسٹمز ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایک دفعہ آپ کے سسٹمز بن جاتے ہیں پھر آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں. تو پوری محنت کریں, اور یہاں یاد رکھیں کہ بڑے ایم پی ایز کی مجھے میسیجز آ رہی ہیں, وہ سارے وزیر بننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے کام نہ کیا تو بہت شکریہ.